अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अपने उर्दू ग्रामर सीखने के सिलसिले में अरबी ग्रामर जो कि हम उर्दू में सीख रहे हैं उस सिलसिले में सबक नंबर 9 है आज हमारा। और इसमें हम दो इस्म के मुरक्कब यानी कि जब दो इस्म एक दूसरे से मिलते हैं तो ये मुरक्कब इजाफी है और ये पढ़ेंगे आज हम मुरक्कब इजाफी। इसको इदाफा भी कहते हैं और मुरक्कब इदाफी भी कहते हैं। अच्छा, इसको पहले इस मुरक्कब को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये जायजा ले लें कि हमने इससे पहले क्या हम कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 असबाक में हम इस्म को पढ़ा है। हमने ये पढ़ा कि 3 तरीके के अल्फाज होते हैं, 3 तरीके के कलिमात होते हैं अरबी में, इस्म, फ़ेल और हर्फ। और फिर हमने इस्म को बाकायदा तफसील से पढ़ा। इस्म की 4 खुसूसियात पढ़ी, एराब, जिन्स, अदद और क़िस्म। अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप सारी वीडियोस जो जितने पिछले असबाक हैं, पिछले 8 असबाक हैं, अगर आपने वो सारे लेसन्स पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ में आ जाएगा कि जब भी हम किसी इस्म को देखते हैं तो उसके हमें एराब का, उसके आखिरी हर्फ की हरकत या आखिरी हुरूफ के जो 2 हरफी और 3 हरफी मजमूए होते हैं उससे हमें उसका एराब का पता चल जाता है। अदद का पता चलता है, वो के वो कौन से किस्म का अदद है, मुफरद है, मुसन्ना है, यानी कि दो दो जो इसम में जो दो दो अदद होता है, या फिर जमा है। और जमा में भी हमने पढ़ा कि जो ज़ी शऊर, जमा मुअन्नस आकिल, जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम जो कि आकिल की जमा है। और फिर हमने गैर आकिल की जमा पढ़ी, जमा मुकस्सर और जो साबित जमा होते हैं वो हमने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हमने जिन्स भी पढ़ी और जिन्स का भी तयन करना हमने सीखा कि कैसे मुअन्नस और मुज़क्कर इस्म में कैसे तफरीक की जाती है। फिर हमने सबक नंबर 8 में हमने इस्म की क़िस्म को पढ़ा, और इस्म की क़िस्म यानी कि इस्म नकरा और इस्म मारफा मुख्तलिफ। अच्छा, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम अब क्योंकि इस्म को इनफरादी तौर पर हमने पढ़ लिया कि उसके आराब कैसे मालूम होते हैं, अदद कैसे मालूम करते हैं, जिन्स, किस्म, सब चारों खुसूसियात के मुतालिक हमने इस्म के पढ़ लिया। तो अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि मुख्तलिफ इस्म जो होते हैं वो किस तरह दूसरे इस्म या दूसरे हर्फ के साथ मिलते हैं और फिर मुरक्कबात बनाते हैं, फिर मुरक्कबात और मिलके जुमले बनाते हैं। तो अगर हम कंपाउंड्स या फ्रैगमेंट्स को देखें, मुरक्कबात को देखें, तो ये जो हैं वो अल्फाज के मजमूए होते हैं, लेकिन ये पूरे जुमले नहीं होते। इनसे जो मायने होता है, मतलब जो होता है वो पूरा नहीं होता। तो ऐसा होता है कि कभी-कभी मुख्तलिफ अल्फाज मिलकर भी पूरे मुकम्मल जुमले नहीं बनाते, बल्कि वो किसी जुमले का हिस्सा होते हैं या वो फ़िक्रा होते हैं, जिसको हम फ्रेज़ या जुमले का हिस्सा कह सकते हैं, फ़िक्रा कह सकते हैं। अच्छा, आज जो हम ये मुरक्कब पढ़ने जा रहे हैं, इसको मुरक्कब इदाफ़ी या इदाफ़ा कहते हैं। और इदाफ़त उर्दू में तो हम इज़ाफ़त कहते हैं। इज़ाफ़त मिल्कियत या ताल्लुक़ से मुताल्लिक़ 2 इस्मों का मजमूआ या मुरक्कब, यानी कि इसमें 2 इस्म होते हैं, उनमें से एक इस्म या तो मालिक होता है, 2 या 2 से ज़्यादा इस्म का ऐसा मजमूआ जिसमें एक इस्म मालिक हो, जबकि दूसरा इस्म जो हो वो उसकी मिल्कियत हो, या फिर इससे इन दोनों इस्म में किसी किस्म का ताल्लुक हो। जैसे अगर हम मिल्कियत को देखें तो ये जैसे मसलन अब्दुल्लाह,
عبداللہ، ٹھیک، اللہ کا بندہ، تو اس میں ملکیت ہے، ٹھیک، بیت اللہ اللہ کا گھر، اس میں بھی ملکیت ہے. اخت حامد، حامد کی بہن، تو اس میں تعلق ہے، ٹھیک، حامد کی بہن، ترجمے میں تو کی ہی آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ تعلق ہے جیسے، ٹھیک ہے. اخو حامد، حامد کا بھائی، اس طریقے سے. اچھا اچھا، اس میں مرکب جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے اس کا فارمولا دیکھ لیں، یا کس طریقے سے اس کی ترکیب ہوتی ہے. مرکب اضافی کی ترکیب یہ ہے کہ پہلے مضاف ہوتا ہے اور اس کے بعد مضاف الیہ، ٹھیک. پہلے والا اسم جو ہوتا ہے مرکب اضافی میں، پہلا اسم جو ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد آنے والا دوسرا اسم اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. تو اگر ہم اوپر کی 3 مثالوں کا جائزہ لیں تو عبدو بندہ اس مضاف، اور اللہ اس میں جلالہ مضاف الیہ. بیتو یعنی کہ گھر مضاف ہے، اور اللہ اس میں جلالہ مضاف الیہ. اسی طریقے سے اختو جو ہے وہ مضاف ہے، اختو بھی اسم ہے، بہن، ٹھیک ہے نا، وہ مضاف ہے، اور حامدن مضاف الیہ. اچھا، اب مضاف کیا ہے؟ مضاف وہ اسم ہے جو ملکیت میں ہے، ملکیت میں ہے، اس کا مالک ہے کوئی، اور وہ کون مالک ہے؟ وہ مضاف الیہ ہے مالک، ٹھیک ہے. تو مضاف وہ اسم ہے جو خود ملکیت میں ہے، یعنی مملوک ہے. یہ جب عربی میں جو ہے مرکب ہم دیکھتے ہیں تو یہ عربی مرکب میں پہلے آتا ہے، مضاف پہلے آتا ہے، لیکن جب ہم ترجمہ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمے میں یہ بعد میں آتا ہے. عبدو پہلے آیا عربی میں، لیکن بندہ آخر میں آیا، اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے نا. تو ترجمے یہ کا مضاف جو ہوتا ہے وہ ترجمے میں کا کی کے بعد آتا ہے. اسی طریقے سے، اچھا میں تھوڑا سا اس کو بڑا کر لوں. ہاں، اسی طریقے سے جو مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ وہ اسم ہے جو مالک ہے، ٹھیک ہے، جس کی ملکیت میں کوئی چیز ہو. یہ مرکب یہ عربی میں جو ہوتا ہے، عربی میں مرکب ہے، مرکب اضافی، تو اس میں تو وہ بعد میں آتا ہے، لیکن ترجمے میں یہ کا کے کی سے پہلے آتا ہے. اللہ، ترجمے میں اللہ کا بندہ، تو اللہ اس میں جلالہ جو کہ مالک ہے بندے کا، وہ پہلے آیا، ٹھیک. لیکن مرکب اضافی میں یہ مضاف الیہ ہے، مالک جو ہے وہ مضاف الیہ، اور مالک کی جو ملکیت ہے وہ مضاف ہے، ٹھیک. اچھا، اس میں صرف ملکیت نہیں ہوتی، کئی دفعہ ملکیت کے بجائے کوئی کسی قسم کا تعلق بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم مضاف اور مضاف الیہ کی گرامر کا مطالعہ کریں، مرکب اضافی کے قواعد کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم یاد کریں، ہم نے جب ہلکے اور بھاری اسم پڑھے تھے کہ جیسے مسلمون ہے تو اس کو جب ہلکا بناتے ہیں تو مسلموں ہو جاتا ہے، تنوین ہٹ جاتی ہے. اسی طریقے سے مسلمانی ہے تو آخر کا نون ہٹاتے ہیں تو وہ اس کو ہلکا بنانے کے لیے آخر کا نون ہٹانا ہوتا ہے، مسلمہ ہو جاتا ہے. اور مسلمونہ جیسے ہے تو اس میں بھی نون ہٹا دیتے ہیں تو مسلموں ہوتا ہے، جو کہ اس کا ہلکی فارم ہے. تو لیکن ہم کیوں کرتے ہیں اس کو، کسی بھی اسم کو ہلکا کیوں بناتے ہیں؟ تنوین ہٹا کے یا نون اضافی نون ہٹا کے کیوں بناتے ہیں ہلکا؟ تو ہلکا ہونے، کسی بھی اسم کے ہلکا ہونے کی 4 وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو، اور سب سے عام وجہ یہ ہے کہ وہ مضاف ہوتا ہے. وہ اسم جو ملکیت میں ہے یا اس سے پہلے کا لفظ ہے تو وہ اس کے بعد، سوری یہاں پہ اس کے بعد ہونا چاہیے، پہلے نہیں بلکہ اس کے بعد کا لفظ ہوتا ہے تو وہ مضاف ہے، ٹھیک. اچھا، مضاف ہمیشہ ہلکا ہوگا. یہ کیونکہ اسم کے ہلکے ہونے کی وہ 4 وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مضاف ہو، اسم مضاف ہو تو وہ ہمیشہ ہلکا ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ ہم نے جب لچکدار اسم پڑھے تھے، جزوی طور پر لچکدار اسم پڑھے تھے جو کہ ممنوع من الصرف، جن پہ کسرہ نہیں آ سکتا اور تنوین بھی نہیں آ سکتی. جب تنوین نہیں آ سکتی تو وہ ہمیشہ ہلکے ہوتے ہیں، ٹھیک. یاد کریں جو ہم نے لچکدار اور
غیر لچکدار اسم پڑھے تھے اور نیم لچکدار اسم پڑھے تھے. تو یہ نیم لچکدار اسم جو ہوتے ہیں جن پہ کہ کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتی تو وہ بھی ہمیشہ ہلکے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جب کسی کو پکارا جاتا ہے، ویسے تو جو مردوں کے نام ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ دو دمہ آتے ہیں، دمتین آتے ہیں آخر میں، خالدن، بلالن، محمدن. تو جب دو یعنی کہ تنوین آتی ہے، لیکن جب کسی کو پکارا جائے تو پھر ایک ہی دمہ ہوتا ہے، یا خالدو یا بلالو. ٹھیک، تو یہ بھی ہلکے ہونے کی وجہ ہے. اور چوتھی وجہ جو ہے وہ ہے لا نافیہ للجنس، یعنی کہ کسی نکرہ اسم کے اوپر ایک تو یہ کہ صرف ایک فتح آتا ہے اور لا کے بعد آتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ. تو لا کے بعد ایک اسم آتا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے یعنی کہ اس پہ فتح ہوتا ہے اور ایک ہی فتح ہوتا ہے، اس پہ تنوین نہیں ہوتی، وہ ہلکا ہوتا ہے ہمیشہ. اور یہ جو ہے وہ واضح نفی کے لیے، ہرگز کے لیے، ہرگز لا الہ الا اللہ، ہرگز کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو لا نافیہ للجنس کے لیے ہم تاکید کے لیے، خصوصیت ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو ابھی جو یاد اس میں 4 وجوہات جو کہ اسم کے ہلکے ہونے کی ہوتی ہیں، اس میں یاد کرنے والی جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ ہم مضاف اور مضاف الیہ والا مرکب پڑھنے جا رہے ہیں، اور مضاف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہلکا ہوتا ہے. ٹھیک، کیونکہ ہم قواعد پڑھنے جا رہے ہیں تو اب جو اسم مضاف بن کے آئے گا وہ ہمیشہ ہلکا ہوگا، اس پہ تنوین نہیں ہوگی. ٹھیک، اچھا اب ہم تفصیل سے مضاف کے الگ رولز پڑھتے ہیں، قواعد پڑھتے ہیں، اور مضاف الیہ کے الگ. ٹھیک، مضاف وہ اسم جو ملکیت ہو. اچھا، مضاف جو ہے مجموعہ یعنی مرکب اضافی میں ہمیشہ پہلے آتا ہے، تو مضاف ہمیشہ پہلے آئے گا. ٹھیک، دوسرے یہ ہمیشہ ہلکا ہونا چاہیے، اس کے آخر میں نہ تو کوئی تنوین آئے گی اور نہ ہی اضافی نون آئے گا. ٹھیک ہے، کوئی تنوین یا آخر میں اضافی نون نہیں ہوگا. اچھا، اسی طریقے سے اس میں الف لام بھی نہیں ہوگا، اس سے پہلے ال بھی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ ابھی ہم نے مثالیں پڑھی ہیں، البیتو نہیں ہے، الاختو نہیں ہے، العبدو نہیں ہے، ال ہے ہی نہیں. اور یہ دیکھیں، ابدو، بیتو، اختو، نہ تو عبدن ہے نہ بیتن ہے. ٹھیک، حالانکہ ایک ہی ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر ایک ہی ہے، لیکن اس کو کیونکہ مضاف آ رہا ہے تو یہ بھاری نہیں ہو سکتا، تنوین نہیں آ سکتی اور ال بھی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ کہ یہ ہمیشہ مرکب میں ہمیشہ پہلے آتا ہے، ہمیشہ ہلکا ہوتا ہے اور اس پہ ال بھی نہیں آ سکتا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ مضاف کی قسم یعنی کہ مضاف نکرہ ہے یا معرفہ ہے، اس بات کا تعین مضاف الیہ کی قسم سے ہوتا ہے. اگر مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو پھر مضاف بھی معرفہ ہو جائے گا، اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہوگا تو مضاف بھی نکرہ ہوگا. اس کو ایسے سمجھ لیں، ابھی تو تینوں قسموں میں یہ معرفہ ہو گیا. کیوں؟ مضاف الیہ یہ اللہ اور حامد، اللہ اس میں جلالہ اور حامد. تو اس میں جلالہ جو ہے ظاہر ہے پراپر ناؤن ہے، خاص نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اس میں جلالہ ہے. تو یہ معرفہ ہے، مضاف الیہ معرفہ ہے تو پھر اس کا مضاف بھی معرفہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے حامدن، جیسے کسی ایک شخص کا نام ہے تو یہ بھی معرفہ ہے، اس میں علم جس کو کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مضاف بھی معرفہ ہو جائے گا. اچھا، مضاف الیہ یعنی کہ جو مالک ہوتا ہے، ٹھیک، جو بعد میں آتا ہے. مضاف الیہ مجموعہ یعنی مرکب اضافی میں ہمیشہ بعد میں آتا ہے اور یہ ہمیشہ جر ہوتا ہے. اس کی اعرابی حالت ہمیشہ جر ہوتی ہے، کوئی دوسری اعرابی حالت نہیں ہو سکتی، ہمیشہ جر ہوتی ہے.
اور جر ہوتی ہے، لیکن یہ ہلکا اور بھاری دونوں ہو سکتا ہے. حامدن بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک، حامدن بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی اور مضاف الیہ ہو تو ہلکا بھاری دونوں ہو سکتا ہے مضاف الیہ، لیکن اس کی اعرابی حالت ہمیشہ جر ہوتی ہے. اچھا، اور یہ بات تو پہلے بھی ہم نے کر لی کہ اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہوگا، اور مضاف الیہ اگر نکرہ ہے تو مضاف بھی نکرہ ہوگا. اچھا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جب بھی عربی عبارت میں آپ یا قرآن پاک کی آیت میں دیکھیں گے تو مضاف الیہ ہمیشہ ایک کے بعد ایک آتے ہیں، یعنی کہ یک کے بعد دیگرے آتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، ان میں کوئی بیچ میں فاصلہ نہیں ہوتا. تو یہ جو مرکب ہے جس میں ایک اسم جو ہے وہ مضاف ہوتا ہے اور دوسرا اسم مضاف الیہ، یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب ہوتے ہیں آیت میں، اور ان کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. اچھا، اس کو جب ہم عربی کی عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو پہچانتے کیسے ہیں؟ اس میں دیکھیں یہ چیز بہت اہم ہے کہ اس پہ نہ تو الف لام مضاف پہ نہ تو الف لام آ سکتا ہے، نہ ہی تنوین آتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے کسی سبق میں پڑھا تھا کہ جب ال آتا ہے کسی بھی، جیسے کتابن ہے، کتابن کا مطلب ایک کتاب، اور جیسے ہی اس پہ ال آتا ہے تو وہ الکتابو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی ال آتا ہے تو تنوین ہٹ جاتی ہے. لیکن ایک مضاف ایک ایسا اسم ہے جو کہ نہ تو اس پہ تنوین ہوتی ہے اور نہ ہی ال ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مضاف کیا ہوتا ہے، ہمیشہ ہلکا اسم اور کوئی الف لام نہیں ہوتا اس پر. مضاف پر نہ تو ال ہوتا ہے اور نہ ہی تنوین ہوتی ہے، اور اس کے فوراً بعد ایک جر اسم ہوتا ہے. تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ اضافہ، مرکب اضافی ہے، اضافہ ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ ایک ساتھ ہیں. ٹھیک، تو ہمیشہ ہلکا اسم، یعنی کہ اس پہ کوئی الف لام نہیں، کوئی تنوین نہیں، اور اس کے بعد جر اسم، اس کے بعد جو اسم ہے وہ جر ہے کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مثالیں ہیں، آپ اس کو خود سے بھی حل کر سکتے ہیں. جیسے کتاب اللہ، اب کتابو میں تنوین نہیں ہے اور ال بھی نہیں ہے، میں مضاف ہے، اور اللہ اس میں جلالہ مضاف الیہ. اللہ کی کتاب، تو مضاف کے کالم میں کتابو لکھیں گے، اور مضاف الیہ میں اللہ اس میں جلالہ. رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول، پیغمبر، تو رسول جو ہے وہ مضاف، اور اللہ اس میں جلالہ مضاف الیہ. اچھا، اور کتابی، اچھا ابھی یہ ضمائر نہیں پڑھے ہیں، لیکن یہ بتا دوں کہ جب یہ یا آتا ہے اس کا مطلب ہے میں، میری کتابی کا مطلب میری کتاب. تو یا جو ہے یہ ضمیر ہے، یا ضمیر متکلم ہے جو بول رہا ہے، وہ اپنے لیے میری کا لفظ استعمال کرے گا. تو کتابی کا مطلب میری کتاب. اچھا، پھر اختو حامدین، یہ وہی اوپر جو مثالیں ہیں وہی دوبارہ ہیں کہ اختو اور حامدن ہیں، اختن اور حامدن ہیں، لیکن جب یہ ملتے ہیں تو اختو حامدن ہو جاتے ہیں، تنوین ہٹ جاتی ہے، اور اس کا مطلب ہے حامد کی بہن. بیت اللہ، یہ بھی دیکھیں نہ تنوین ہے نہ ال ہے. اسی طریقے سے آیات الکتابی، کتاب کی آیات. ٹھیک ہے، کتاب کی آیات. اچھا، ال جو ہے وہ مضاف الیہ پہ آ سکتا ہے. ٹھیک، ال مضاف الیہ پہ آ سکتا ہے لیکن مضاف پہ نہیں آ سکتا. اسی طریقے سے مضاف الیہ جو ہے وہ ہلکا بھی ہو سکتا ہے اور بھاری بھی ہو سکتا ہے. حامدن بھاری ہے، ٹھیک، اور الکتابی جو ہے وہ تو ال کے ساتھ ہے. ٹھیک، اچھا، اب اس میں دیکھیں تھوڑا سا نشاندہی کریں کہ اس میں واقعی مضاف الیہ ہیں. تنزیل الکتابی، ال ہے اس میں؟ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اس میں دیکھیں ال ہے نہیں ہے، اور تنزیلو تنوین بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف ہے، اور الکتابی مضاف الیہ.
کتاب کا نازل ہونا، کتاب کا نزول، ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کتاب کا نزول، ٹھیک، بتدریج نزول، ٹھیک. اچھا، غافر الذنبی، غافر دیکھیں اس میں یہ جر ہے. اچھا، یہ مضاف جو ہے اس پہ ال بھی نہیں آ سکتا اور تنوین بھی نہیں آ سکتی، لیکن مضاف جو ہے وہ رفع، نصب اور جر تینوں ہو سکتا ہے. تنزیلوں میں یہ رفع ہے دمہ کے ساتھ، اور غافری میں یہ جر ہے کسرہ کے ساتھ. اور پھر الذنبی جو ہے وہ مضاف ہے مجرور. یہ مضاف ہے، نو الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، اور لیکن یہ جر ہے کسرہ کے ساتھ، کوئی بات نہیں. مضاف جو ہے وہ رفع، نصب، جر تینوں میں سے کوئی بھی حالت لے سکتا ہے. مضاف الیہ کے لیے جو کہ دوسرا اسم ہوتا ہے مرکب اضافی کا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ جر ہو، اس کی اعرابی حالت ہمیشہ جر ہوتی ہے. الذنبی، التوبی، ٹھیک. قابل التوبی، اس میں بھی نہ تنوین ہے اور نہ ال ہے، تو فوراً جیسے ہی ہمیں کوئی لفظ ملتا ہے جو کہ ہلکا بھی ہوتا ہے اور اس پہ ال بھی نہیں ہوتا، تو ہمیں فوراً یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے یہ وہ ہے مرکب اضافی ہے. اس کے آگے والا اسم کو دیکھتے ہیں، اگر وہ حالت جر میں ہوتا ہے تو بس کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ مجموعہ جو ہے وہ مرکب اضافی ہے. جیسے آیات اللہ، پھر قوم نوح، ٹھیک، اور پھر کلو امتن کلمت ربی، اللہ تعالیٰ کے کلمات. اس میں بھی کلمتن ہو سکتا تھا، ایک کلمہ، ٹھیک ہے نا، ایک کلمہ کلمتن ہو سکتا تھا، لیکن یہ تنوین نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ مضاف بن کے آ رہا ہے. اسی طریقے سے اصحاب النار، اصحاب اور پھر الناری جو ہے وہ مضاف ہے. یہ وہی ایکسرسائز ہے اس کی کہ کیسے آپ اس کو تحلیل کریں گے مضاف اور مضاف الیہ میں، اور مضاف کی جو ہے اس کو بتائیں گے کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے. اس میں اعرابی تنزیلوں میں اعرابی حالت رفع ہے، غافری میں اعرابی حالت جر ہے، اور مضاف الیہ تو ہمیشہ جر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قوم نوح میں رفع ہے. اچھا، اب اس میں یہ بی رب الناس، تو بی تو حرف جر ہے، لیکن اصل لفظ رب اگر ہم اس پہ دیکھیں تو رب الناسی، انسانوں کے رب، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ. ملک الناسی، انسانوں کے مالک، الہ الناسی، انسانوں کے معبود. ٹھیک، تو اس طریقے سے اس میں سے جو ہے وہ مرکب اضافی جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے. اب دیکھیں یوسوسو، یوسوسو یہ وسوسہ ہے نا، نہیں یہ نہیں، یہ وہ ہے فعل مضارع ہے، اس کو چھوڑ دیں، یہ اسم نہیں ہے. اچھا، صدوری جو ہے وہ اس میں دیکھیں تنوین بھی نہیں ہے اور ال بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد الناسی جو اسم آ رہا ہے وہ مجرور آ رہا ہے. ٹھیک، تو صدور الناسی جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، صدوری جو ہے مضاف اور الناسی مضاف ہے. ٹھیک، تو الحمدللہ یہ ہم نے آیات میں بھی دیکھ لیا مضاف الیہ کی مثالیں، اور ہم نے یہ بھی پڑھ لیا. امید ہے اس کا جو قواعد ہیں اور یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تو انشاءاللہ پھر اگلے سبق تک کے لیے اجازت. انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ایک اور مرکب پڑھیں گے، یا تو مرکب توصیفی پڑھیں گے یا پھر مرکب جاری پڑھیں گے انشاءاللہ.
تو اب ہم نے مرکبات پڑھنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، تو انشاءاللہ اب اگلی دفعہ کوئی مرکب پڑھیں گے. آج کے دن ہم نے مرکب اضافی پڑھا ہے، پھر کوئی اور. جب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم فقہنا فی الدین. آمین.